बिस्मिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम 4 आलमी चैनल करबलाए मुक़द्दसा के ऑनलाइन ट्रांसमिशन प्रोग्राम मारिफत से मुंतज़र अजल्लल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ में आपकी खिदमत में हाज़िर है। और जैसे आपके इल्म में है कि आज का दिन नवरोज़ है और नवरोज़ के बारे में कल भी थोड़ी सी गुफ्तगू जो है वो हुई थी। और जहाँ तक नवरोज़ का ताल्लुक़ है तो तकरीबन पाकिस्तान, हिंदुस्तान, ईरान और दूसरे जैसे ताजिकिस्तान और अफ़ग़ानिस्तान में भी इसकी एक त्यौहार की शक्ल में इसको मनाया जाता है। और इसकी जो है वो एक वजह ये है चूँकि ज़ाहिर है कि किसी ज़माने में ये ममालिक जो है वो इस्लामी नहीं थे, लेकिन आज के दौर में अगर मुकम्मल तौर पर भी वहाँ इस्लाम नहीं है, लेकिन यह है कि मुसलमानों की एक बहुत बड़ी आबादी वहाँ पर रहते हैं और तकरीबन इस्लामी हो चुके हैं, यानी बिलाखिर वो किसी भी फ़िक्के पर अमल कर रहे हैं। लेकिन यह है कि अगर उनसे पूछा जाए तो वो ये ज़रूर कहते हैं कि हम मुसलमान हैं। लेकिन उसके बावजूद भी इस त्यौहार और इस जिसको ईद से भी ताबीर करते हैं, यानी खुशी का दिन है उनका, और इसमें जो है एक इस्लामी नुक्ता नज़र भी मौजूद है। और इसमें सबसे बड़ी जो रिवायत है हमारे पास, मुफस्सल रिवायत है मुअल्ला इब्न खुनैस की रिवायत, जिस रिवायत में ख़ुद हज़रत इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम के पास जब ये खुनैस जो है वो पहुंच जाते हैं तो वहाँ पे सवाल करते हैं, इमाम से सवाल करते हैं कि ये आज का दिन जो है वो नवरोज़ का दिन है। तो इमाम उनके जवाब में फरमाते हैं कि क्या आप जानते हैं कि नवरोज़ क्या है? अतारफ़ु हाज़ल यौम, क्या आपको पता है कि ये दिन कौन सा दिन है? तो ये जो है खुनैस जो है वहाँ पर सोचने लग जाता है और कहता है कि नहीं मौला, मुझे पता नहीं है। तो मौला जो है वो वहाँ पर उनको तौज़ीहात देते हैं और बहुत ही मुफस्सल रिवायत है। मसलन कहते हैं कि ये दिन जो है, खुनैस कहता है कि ये दिन जो है वो आजम के दरमियान ईद का दिन शुमार किया जाता है और इस दिन जो है वो अजम लोग जो है वो एक दूसरे को हदिया देते हैं और आप खुशियाँ मनाते हैं। तो इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि ये दिन जो है, मुफस्सल रिवायत है, इसी दिन जो है वो अल्लाह ने शम्स को खल कर दिया था और हवा जो है वो चलने लग गई थी। और इसी दिन जो है वो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती जो है वो उस तूफ़ान में किनारे तक पहुंच गई थी। और इसी दिन जो है, जो ख़ास एक दीनी नुक्ता हमारे लिए वो ये है कि इसी दिन हज़रत रिसालत इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि ने हज़रत अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम के लिए रोज़े गदीर बैअत तलब किए थे। सब सहाबा को वहाँ मैदान गदीर में ऐलान विलायत कर दिया और फरमाया कि मैं जो है हज़रत अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम के लिए, मेरे बाद जो है मेरे जानशीन जो है वो हज़रत अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम है। तो वहाँ इसी रिवायत में वहाँ पर भी इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम इशारा फरमाते हैं और इसके अलावा जो है बहुत सारी और खुसूसियात जो है इस दिन के बयान फरमाते हैं। और इसके अलावा जो दूसरी रिवायत है वहाँ पर भी हज़रत इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम के ज़हूर की तरफ इशारा होता है कि इसी दिन हज़रत जो है वो ज़हूर फरमाएंगे। तो बहरहाल इसमें यह है कि रिवायात से और इन चीज़ों से यह अंदाज़ा ज़रूर होता है कि ये एक बासआदत दिन है। अलबत्ता कि आज के दौर में जो इसको कुछ ज़्यादा ही कुछ लोग जो है, कुछ ऐसे कबीले हैं, कुछ ऐसे निजात है, कुछ ऐसे अफराद है कि जो इसको नहायत ही गर्मजोशी से मनाते हैं और शायद वो तरीक़ा जो है वो शरई तरीक़ा भी ना हो। लेकिन बहरहाल ये है कि एक ख़ास नुक्ता नज़र जो है वो इस रोज़े यानी नवरोज़ के लिए मौजूद है कि जो तकरीबन 2 से 3 रिवायात इस ज़ेल में हमारे पास मौजूद है। अलबत्ता वो रिवायात किस कदर कवी है और किस कदर कवी नहीं है, इस पर जो है वो बहस है कि मसलन इमाम ने ये रिवायात जो फरमाए हैं ये तकिये के हालत में फरमाए हैं। लेकिन बहरहाल फिर उसके बाद में भी उलमा ने जवाबात भी दिए हैं और फरमाया कि नहीं,
تقیہ اگر یہاں پر ہے تو اس دوسرے روایت میں تقیہ کی گنجائش نہیں تھی، جو کہ علم رجال میں ان چیزوں کی باقاعدگی سے اس کی سنجش ہوتی ہے کہ واقعاً جو ہے وہ صورتحال تقیہ کی صورتحال تھی یا نہیں تھی۔ تو بہرحال وہ ایک اور چیز ہے، لیکن روایات ہمارے پاس 3 روایات تقریباً 2 سے 3 روایات موجود ہے مخصوصاً اس دن کے لیے، اور وہاں پر جو ہے باقاعدگی اس دن کو ایک باسعادت ترین دن کہا گیا ہے۔ تو بہرحال ہمارے لیے جو نقطۂ نظر ہے، وہ جو تحقیقات ہے وہ یہ ہے کہ خود اس روز جو ہے، یہ جو اللہ نے بعض دنوں پر فضیلت دی ہے، تو یہ دن جو ہے اس عنوان سے بھی کہ ایک اسلامی نقطۂ نظر بھی اس میں پایا جاتا ہے۔ تو بہرحال اس دن کو، اور تقریباً پاکستان اور ہندوستان میں جو شیعیان حضرت امیر المومنین علیہ السلام ہے، اس دن خوشی کرتے ہیں کسی حد تک، نہ اتنی زیادہ کہ جیسے بعض ممالک میں ہوتی ہے، جیسے ایران میں ہوتی ہے، یا افغانستان میں بھی کسی نہ کسی حد تک، تاجکستان میں جو فارسی زبان بولنے والے ہیں یا پارسی زبان بولنے والے ہیں، یقیناً وہ جو ہے وہ ایک اپنی ان کی ایک تہوار کے طور پہ وہ مناتے ہیں، اور وہ ہوتا بھی ہے۔ لیکن یہ ہے کہ ایک اسلامی نقطۂ نظر سے بھی جو روایات کو اگر دیکھا جائے، اور پھر اس دن کے لیے معصومین نے کچھ اعمال بھی تعین فرمائے ہیں، یعنی بہرحال اندازہ یہ ہوتا ہے کہ یہ دن جو ہے وہ ایک خاص دن ہے، اور اس عنوان سے بھی بہرحال جہاں کہیں بھی ہے تو یقیناً جو بھی ہمیں اگر کوئی دن کو ہم نے منانا ہے تو یقیناً اہل بیت علیہم السلام کے غرض سے اگر ہم منائیں گے تو اس کا یقیناً ثواب ہوگا، چونکہ خدا کے نزدیک جو ہے وہی چیز معتبر ہے، اور اسی چیز کا ہی ثواب ملتا ہے کہ جو اہل بیت علیہم السلام سے نزدیک ہو، اہل بیت علیہم السلام کا وہاں پر اہل بیت کا رنگ رکھتا ہو، وہ چیز جو ہے وہ دن ہے یا وہ چیز ہے، کچھ بھی ہے اہل بیت سے مربوط ہے تو وہ باعث ثواب ہے۔ باقی جو چیزیں ہیں وہ یقیناً اس میں جو ہے جیسے دوسرے بہت سارے کام ہوتے ہیں، بہت سارے لوگ یہ کام کرتے بھی ہیں جو اہل بیت علیہم السلام کے الطاف سے وہ لوگ دور ہیں، انسانیت کے لیے کام کرتے ہیں لیکن الطاف الہی سے وہ لوگ دور ہے۔ تو وہ بہرحال ہماری اپنی نقطۂ نظر ہے، اور جن لوگوں کے اپنی نقطۂ، کسی کے اوپر ہم کوئی اشکال نہیں کر رہے، لیکن یہ ہے کہ ہمارے پاس جو ہے وہی چیزیں معتبر ہے کہ جو اہل بیت کے ساتھ مربوط ہو، اور کوئی بھی دن ہو جس کو آپ اہل بیت کی نیت سے، چاہے وہ خوشی کا دن ہے یا غم کا دن ہے، تو ہمارے پاس باسعادت ترین دن وہی ہوا کرتے ہیں۔ یہاں سلسلہ جو ہے اس عنوان سے بھی ہے کہ بہرحال ایک تو اگر اتحاد کی بات کی جائے تو اتحاد جو ہے وہ یہ ہے کہ انسانیت کے درمیان یقیناً بعض چیزوں میں اتحاد کی ضرورت ہے۔ یہاں پر لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک، اور انشاءاللہ العزیز پروگرام کے نیکسٹ سیگمنٹ میں حجت الاسلام عالی جناب مولانا سید نواب حیدر زیدی صاحب قبلہ کے خدمت میں انشاءاللہ رہیں گے، اور یہاں لیتے ہیں ایک بریک۔ دوبارہ آپ کے حاضر خدمت ہے، اور اس وقت جو ہے ہماری گفتگو کا سلسلہ، چونکہ ظاہر ہے کہ پروگرام جو ہے امام زمان علیہ السلام کے عنوان سے ہے، اور خوشبختانہ آج کے ہمارے معزز مہمان حجت الاسلام علی جناب مولانا سید نواب حیدر زیدی صاحب قبلہ ہمارے ساتھ انشاءاللہ محو گفتگو رہیں گے، اور خوشبختانہ ہمارا رابطہ بھی قائم ہو چکا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور خیریت سے ہے انشاءاللہ؟ طبیعت مزاج بخیر ہے؟
अल्हम्दुलिल्लाह। सलामत रहे। आप बताएं कैसे हैं, खैरियत से अल्हम्दुलिल्लाह, हैं सब? आपकी दुआएं हैं, मौला आपको सलामत रखे। सबसे पहले तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम टीवी के तमाम अरकान की तरफ से आपकी नहायत ही ममनून और मशकूर है कि मसरूफियात के बावजूद आप तशरीफ़ लाए और ख़िदमत का ये मौका हमें फ़राहम फरमाया। आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं कि आपने दोबारा से इस नाचीज को अपने टीवी पर आने की दावत दी, और बहुत शुक्रगुजार हूं आप लोगों का बहुत बहुत ज्यादा कि सलामत रहे। आप लोगों ने मुझे ये मौका दिया। सलामत रहे। इंशाअल्लाह मौला आपको सलामत रखे और इसी तरीके से कामयाबी अता करे परवरदिगार। इलाही आमीन। मौला आपको भी सलामत रखे। मैं वक्त को ज़ाया किए बग़ैर आपकी खिदमत आलिया में गुफ्तगू का सिलसिला शुरू करना चाहूँगा। और यकीनन जैसे अगर आज के दौर में जो कि दुनिया के बदलते हुए हालात मुलाहज़ा हो रहे हैं, तो मैं इस उन्वान से एक सवाल करना चाहूँगा कि क्या इस दौर में हज़रत इमाम ज़माना अजलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ की ज़रूरत है या नहीं है, इस पर अगर एक वजाहत हो जाए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल अस्र इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्र इल्लल लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। अल्हम्दुलिल्लाह, जिस आयत शरीफा को आप लोगों के सामने तिलावत करने का शरफ हासिल किया, बहुत ही मशहूर और मारूफ सूरा कि जिसकी ज़रूरत नहीं कि आपके सामने उसका तर्जुमा किया जाए। बहुत ही अच्छा सवाल है, माशाल्लाह, मौला सलामत रखे। क्या इस दौरे हाजिर में इमाम ज़माना की ज़रूरत है? जी। ये आपका सवाल बहुत ही अच्छा सवाल है। जी। इस दौरे हाजिर में आप देखेंगे, जहां भी जाएंगे, इक्तिसादी हालात बहुत ही खराब हैं। सही। और आप पूरी दुनिया में कहीं भी देखें, इक्तिसादी हालात गिरते जा रहे हैं। जी बिल्कुल। जो कमजोर लोग हैं वो कमजोर तर होते जा रहे हैं, जी। लेकिन जो अमीर लोग हैं वो अमीर तर होते जा रहे हैं। जी बिल्कुल। इसका मतलब ये है कि दुनिया में फकीरी बढ़ती जा रही है। अब सही। आप किसी भी मुल्क में जाएं, चाहे वो हिंदुस्तान हो, पाकिस्तान हो, कोई भी मुल्क, पूरी दुनिया का कोई भी मुल्क हो, आप एहसान खूब इस चीज से वाकिफ है। अगर हम दौरे हाजिर को मद्दे नजर रखें तो इमाम जमाना की अशद जरूरत है। सही। सही। क्योंकि हर दौर में, हर जमाने में इमाम की जरूरत रही है। आज भी हमें इमाम की जरूरत महसूस हो रही है, बेशक। और हम ये दुआ करते हैं कि परवरदिगार इमाम जमाना का जल्द अज जल्द ज़हूर फरमाए। इलाही आमीन। इसी तरह से अगर कहा जाए कि अगर इमाम आ जाएंगे तो क्या फकीरी दुनिया में नहीं रहेगी? तो कौन नहीं चाहेगा कि मेरे मौला इस दुनिया में आए और उनका इंतजार, शिद्दत से इंतजार किया जाए। बेशक। क्योंकि आपने बाकायदा रिवायतें सुनी है, रिवायतों में मौजूद है, पूरी सब जानते हैं। और दूसरी बात यह कि दुनिया इस वक्त जुल्म जोर से पुर हो चुकी है। यकीनन। रिवायत में सुना है कि जब इमाम का ज़हूर होगा तो ये दुनिया पूरी जुल्म जोर से पुर हो चुकी होगी। बिल्कुल। अब पूरी दुनिया इस जुल्म जोर से पुर हो चुकी है। जहां भी आप देखेंगे तो मजलूमों पर जुल्म किया जा रहा है। जैसा कि रिवायत भी मौजूद है कि इमाम अली अलैहिस्सलाम के जमाने में इमाम ने फरमाया कि अज़्ज़ालिमो अल-मज़लूमो औनन वलिज़्ज़ालिमो खस्मन। इमाम अली अलैहिस्सलाम अपने जमाने में जो मजबूर, लाचार और मजलूम हुआ करते थे उनकी मदद किया करते थे, बेशक। लेकिन जो जालिम हुआ करते थे उनसे इमाम बहुत ही सख्त गिरी किया करते थे बेशक। और दुश्मन रखते थे। अब सवाल यह है कि इस दौरे हाजिर में इस जुल्म को कैसे दूर किया जाए? क्या इमाम जमाना के ज़हूर के बाद भी यही हालात रहेंगे कि जो अब हालात मौजूद हैं, या इमाम के आने से ये तमाम चीजें खत्म हो जाएंगी, तशरीफ लाने से इमाम के ये चीजें खत्म हो जाएंगी? तो क्या वजह है कि इस दुनिया में जुल्म जो बढ़ता जा रहा है, इसकी सबब क्या है, जी इल्लत क्या है? बिल्कुल। क्या वजह है कि जो जुल्म ज्यादा से ज्यादा बढ़ता जा रहा है?
جو میری نظر میں، اور میں نے مطالعہ کیا اور میں نے اس دنیا کا واقعا مطالعہ کیا، تو مجھے معلوم ہوا کہ سب سے بڑا اور سب سے اہم جو نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ دنیا میں گندی سیاست چل رہی ہے، صحیح. اور دوسری ہے کرسی. جی. یا انسان سیاست کی بنا پر ظلم کر رہا ہے، یا کرسی حاصل کرنے کی وجہ سے ظلم کر رہا ہے، جی بالکل. یا پھر کرسی کو بچانے کی وجہ سے ظلم کر رہا ہے. صحیح. اس لیے ضروری ہے کہ اس دنیا میں وہ آئے جو اس کرسی کا وارث ہے. بے شک. اس لیے کیونکہ جو اس کرسی کا وارث ہے وہ جب آئے گا تو اس دنیا کو جو ظلم و جور سے بھری ہوئی ہے وہ اس دنیا کو عدل و انصاف سے پر کر دے گا. سبحان اللہ. آپ نے روایت میں باقاعدہ سنا ہے کہ بے جب شک. امام کا ظہور ہوگا اور ظلم و جور زیادہ بڑے ہوں گے تو اللہ امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کا ظہور فرمائیں گے، اور جب امام ظہور فرمائیں گے تو یہ دنیا پوری عدل و انصاف سے بھر جائے گی. بے شک. اب دنیا، کیونکہ امام جو ہوتا ہے اس کو نہ کرسی کی ضرورت ہوتی ہے جی. اور نہ اقتدار کی ضرورت ہوتی بے ہے، شک. بے شک. بلکہ امام تو خود یہ چاہتا ہے کہ اس کے ماننے والے، اس کے چاہنے والے دنیا میں جہاں بھی رہے محفوظ رہے یقیناً. ہر اعتبار سے، بے شک. وہ کسی بھی ظالم کا شکار نہ ہونے پائے. کیونکہ صحیح. آج جو ہے پوری دنیا میں ہر انسان ظالموں کا شکار ہے. یقیناً. لوگ اپنی کرسی بچانے کے لیے، کرسی حاصل کرنے کے لیے دنیا پر ظلم پہ ظلم کرتے جا رہے ہیں. بے شک. اور ہمیں ایک ایسے لیڈر کی ضرورت ہے، ایک ایسے صاحب منصب کی ضرورت ہے کہ جو ہمارا حامی و مددگار ہو. بے شک. اس لیے کہ آج کا زمانہ آج کے زمانے میں ہمیں بہت ہی سخت ضرورت ہے کہ ہمارا امام اس وقت جلد سے جلد ظہور فرمائے اور اس پوری دنیا کی جو گناہوں سے پر ہو چکی ہے. یقیناً. ہر آدمی گناہوں پہ گناہ کرتا جا رہا ہے، لیکن اس نے بالکل بھی یہ سوچا ہوا ہی نہیں ہے کہ کیا ایک دن وہ آئے گا کہ جب تجھے موت آئے گی. اللہ موت اکبر. سے انسان بالکل باخبر ہے، اس یقیناً. کو کوئی خبر ہی نہیں ہے موت کی. وہ یہ چاہ رہا ہے کہ جس پہ چاہے ظلم کرے، جیسا چاہے مال کھائے، جس کو چاہے ستائے، لیکن ایسا نہیں. امام ہمارا موجود ہے، بے شک. ضرورت تو ہے ہمیں اس وقت امام کی، لیکن ہمارا امام ہر وقت موجود ہے ہمارے سامنے. بے شک. فقط ہماری نگاہیں اس کو نہیں دیکھ پا رہی، اللہ ہماری اکبر. نگاہیں اس کو درک نہیں کر پا رہی ہیں. اس لیے کہ اللہ نے امام کو زندہ ہی اس لیے رکھا ہے تاکہ وہ اپنے چاہنے والوں کی ہدایت کر سکے، سبحان اللہ. مظلوموں کی حمایت کر سکے، اور اس دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دے. بے شک. اس لیے کہ جب تک یہ حالات، اور جب انسان متوجہ ہوگا کہ واقعاً ہم بہت ہی پیچھے ہیں اور اس دنیا کی رنگینیوں میں گھر کر رہ گئے ہیں اور اپنے امام کو فراموش کر دیا ہے، جب یہ انسان کی آنکھوں سے پردہ ہٹے گا تو انسان خود دیکھے گا کہ امام اس کے سامنے ہے. سبحان اللہ. واہ. بے شک. وہ فقط سامنے اسی وجہ سے نہیں آ رہے ہیں تاکہ یہ انسان متوجہ ہو جائے، اور جب تک کہ انسان متوجہ نہیں ہوگا، اپنے گناہوں کو نہیں دیکھے گا، جو انسان ظلم کر رہا ہے اس کو نہیں دیکھے گا، تو امام کیسے حاضر ہوں گے؟ آج پوری دنیا کا قانون ہے، کوئی بھی آپ پوری دنیا میں دیکھ لیں کہ جہاں بھی آپ جائیں گے کہ اچھا انسان جب تک کہ اچھائی نہیں دیکھے گا وہاں نہیں جائے گا. جی. اگر کہیں پہ برائی ہے، مثلا آپ سامنے کی ایک مثال میں آپ کو دینا چاہتا ہوں. بسم اللہ. مثلا ایک لیڈر، اچھا لیڈر اگر ہے، مثلا ہمارے امام خامنئی صاحب جو ہیں وہ ایک ہمارے اچھے لیڈر ہیں شیعوں کے. اگر ان کو کہا جائے کہ مثلا آپ شراب، اس میں جہاں پہ شراب پی جاتی ہے وہاں پہ چلے جائیں، تو وہ کہیں گے بھائی میں وہاں کے کس لیے جاؤں؟ صحیح. آپ مولانا آپ وہاں پہ جائیں
وہ آپ کے چاہنے والے ہیں. کہا ہمارے چاہنے والے اور ایسے. تو امام زمانہ بھی اسی وجہ سے، اسی سبب اور اسی علت سے ہم لوگوں سے واقعا ہماری آنکھوں سے دور ہے. ہر وقت موجود ہیں وہ ہماری مدد کے لیے، بے شک بے لیکن شک. ہم لوگوں کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے. کس چیز کا؟ مال حرام کا، زناکاری کا، گناہ کا، یتیموں کا مال کھانے کا، بہت سی علتیں اور سبب ہے کہ جی جس کو امام نے خود فرمایا ہے کہ ہمارا حامی اور ہمارا مددگار وہی ہوگا کہ جس کے اندر 30 خصلتیں پائی جاتی ہوں گی. صحیح صحیح. اب وہ 30 خصلتیں کون سی ہیں؟ امام نے آپ کو پوری توضیح تو اس کی نہیں، لیکن اس میں سے 2-4 آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں. جی بسم اللہ. کہ پوری یہ کہ پہلی سب سے خصلت اور سب سے اہم امام نے فرمایا کہ وہ ہوگا ہمارے چاہنے والا اور ہمارا یار مددگار، وہ ہوگا کہ جو مال حرام سے بچتا ہوگا. سبحان اللہ. بے شک. دوسری خصلت امام نے فرمائی کہ جو زناکاری سے دور ہوگا. صحیح. تیسری خصلت امام نے فرمائی کہ وہ یتیموں پر شفقت اور محبت سے پیش آتا ہوگا. بے شک. اور چوتھی خصلت امام نے فرمائی، یہ ایسی خصلت واقعا جو ہر انسان کے اندر ہونی چاہیے، اور جی وہ یہ ہے کہ کبھی جھوٹ نہ بولے. صحیح. امام نے فرمایا کہ ہمارے چاہنے والا، ہمارا محب، ہمارا یار اور یاران مددگاروں میں سے جو ہوگا وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا ہوگا. لیکن آج دنیا میں آپ دیکھیں ہر جگہ ہر کوئی ایک دوسرے سے جھوٹ بول رہا ہے، بے شک. جھوٹ بول کر پیسے کما رہا ہے، جو اپنے ماں باپ کے ساتھ جھوٹ بول رہا ہے، بھائی بہنوں سے جھوٹ بول رہے، سب ایک دوسرے سے جھوٹ بول کے دنیا میں زندگی بسر یقیناً. کر رہا ہے. بالکل. لیکن امام سے بالکل فراموش. اور امام نے جو خصلتیں اور عادتیں بیان کی ہیں کہ ہمارے چاہنے والے ایسے ہوں گے، اگر ایسے ہوں گے تو امام نے فرمایا کہ میں ان کے ساتھ ہر وقت ہر جگہ موجود رہوں گا. سبحان اللہ. بے شک. پھر آپ کو ضرورت نہیں کہ ہمیں امام کی ضرورت ہے، آپ اپنے نفس کو اپنے آپ کو ایسا بنائیں کہ خود امام ہمارے ہر وقت ہمارے ساتھ ہوں. پھر بے ہمیں شک. کسی ہادی کی ضرورت نہیں ہے. جب امام ہمارے ساتھ اور ہمارے ساتھ موجود ہوگا تو ہمیں کسی لیڈر کی ضرورت نہیں ہے، نہ کسی سیاسی انسان کی ضرورت ہے. ہمارا رہنما، ہمارا جو مددگار ہے وہ ہمارا امام ہے، بے شک. جس کو امام پروردگار عالم نے اس دنیا، ایسا نہیں کہ وہ پردے غیب میں، یہ ایک وہ ہے مثال دی جاتی ہے کہ امام ہمارا پردے غیب میں ہے. صحیح. پردے غیب سے مراد کیا ہے؟ پردے غیب سے مراد یہ نہیں کہ امام جو ہے آسمانوں پہ ہے، وہ کہیں دکھائی نہیں دیتا. پردے غیب سے مراد یہ ہے کہ اللہ نے انسانوں کو بنایا تاکہ وہ اپنے امام کی معرفت حاصل کرے، صحیح. لیکن انسان کی عقل پر اور شعور پر پردہ پڑ چکا ہے، اور وہ پردہ ہی غیبت ہے. سبحان اللہ. بے شک. بالکل. آج کے دور میں آپ دیکھیں واقعا کہ کیا حالات ہیں، اور ماشاءاللہ پروردگار ہر جتنے بھی ہمارے مجتہدین اور علماء ہیں واقعا ان لوگوں نے ابھی تک دین کو بچایا ہوا ہے، اور امام ان کی مدد کرتے ہیں. امام ہر وقت ان کے ساتھ ہے. بے شک. بے شک. اور بہت ہی اس لیے خوبصورت طریقے سے قبلہ آپ نے توضیح دی. میں ایک سوال آپ کی اجازت سے اور بھی یہاں کر لوں کہ دور غیبت امام زمان علیہ السلام میں یقیناً مشکلات ہے اور بہت سارے مشکلات اور چیلنجز کا سامنا ہے. تو دور غیبت امام زمان علیہ السلام میں ہماری کیا ذمہ داری ہے، اس پر بھی اگر ایک وضاحت ہو جائے. جی بہت ہی اچھا سوال، یہ بھی آپ کا بہت اچھا سوال ہے. آپ نے اور تمام لوگ جو سن رہے ہیں ان لوگوں نے باقاعدہ مفاتیح الجنان پڑھی ہے، اور روایتوں میں بھی باقاعدہ موجود ہے کہ اس کے اندر یہ آیا کہ غیبت امام کے اندر ہمارا اصل ہدف اور ہمارا وظیفہ کیا ہے. جی جی. تو اس کے لیے ضروری اس میں ایک وہ حدیث آئی ہے، آپ دعا ہے اس کے اندر غیبت امام کے بارے میں، اس میں فرمایا کہ
اللہم عرفنی نفسک جی فإنک ان لم تعرفنی نفسک لم عارف نبیک، اللہم عرفنی رسولک فإنک ان لم تعرفنی رسولک لم عارف حجتک، بے شک اللہم عرفنی حجتک فإنک ان لم تعرفنی حجتک زللت عن دینک، صحیح زللت عن دینک۔ اس میں امام نے فرمایا خود کے پروردگار ہمارے نفس کو ہمارے نفس کے لیے ہمیں حاضر فرما، یعنی ہمیں اپنے نفس سے آگاہ فرما۔ جی اگر ہم اپنے نفس سے آگاہ نہ ہوئے تو ہم رسول کو نہیں پہچان پائیں گے، اور صحیح اگر ہم رسول کو اور نبی کو نہیں پہچان پائیں گے تو ہم اپنی حجت کو نہیں پہچان پائیں گے، بے اور شک جب ہم اپنی حجت کو نہیں پہچان پائیں گے تو ہمارا ظاہر سی بات ہے ہم اس دین سے کیا ہو جائیں گے؟ گمراہ ہو جائیں گے، یقیناً ہمارا دین یہ گمراہ ہو جائے گا، دین چلا جائے گا۔ تو ضروری سب سے پہلے ہے اپنے نفس کی معرفت، اپنے نفس کو پہچاننا۔ صحیح جب تک کہ انسان کو اپنے نفس کی معرفت حاصل نہیں ہوگی اس وقت تک انسان کامیاب نہیں ہوگا۔ اس لیے ضروری بہت ہی سخت اور سخت امام کی غیبت کے لیے یہ دعا باقاعدہ بہت ہی روایتوں میں اور ہر جگہ موجود ہے کہ یہ دعا اکثر پڑھا کرے کہ اور خدا سے دعا کرے کہ پروردگار ہمیں اپنے نفس سے آگاہی عطا کر تاکہ ہم الہی اپنے نفس کو پہچان سکیں۔ جب تک کہ ہم اپنے نفس سے آگاہ نہیں ہوں گے تو ہمیں امام کی معرفت حاصل نہیں ہو سکتی۔ بے شک بے اس شک لیے ضروری ہے اپنے نفس سے آگاہی حاصل کرنا، اور ہمارا وظیفہ یہ ہے ہر وقت۔ یہ تو کہہ دیتے ہیں ہم لوگ کہ امام آ جائیے، امام آ جائیے، آپ کی ضرورت ہے امام۔ امام کے لیے آپ نے کیا کیا؟ جی بے شک ہمارا وظیفہ امام کے لیے کیا ہے؟ ہمیں امام جیسا ہمیں امام چاہتا ہے کہ ہم ایسے ہو گئے نہیں، اگر ہم ایسے ہو جاتے تو امام واقعی ظہور فرما جاتا۔ آج ہم سب کے سامنے روشن ہوتے، امام ہمارے سامنے موجود ہوتے ہر وقت، بے شک یقیناً لیکن نہیں، ہم نے جیسا امام چاہتا ہے، امام ابھی جس طریقے سے امام ہمیں چاہتا ہے ہم اس طریقے سے نہیں ہو پائے ہیں۔ یقیناً امام تو بلکہ پردے غیب میں بیٹھا ہوا، یعنی آپ سے پوشیدہ ہو کے گریا اور آنسو بہا رہا ہے کہ ہمارے چاہنے والوں کا یہ حال کہ یتیموں کا مال کھایا جا رہا ہے، غریبوں کو ستایا جا رہا ہے، مسکینوں کو اذیت دی جا رہی ہے۔ یہ دور حاضر میں اب ہمارا وظیفہ یہ ہے کہ ہر کسی یتیم کو دیکھو تو اس کے سر پہ شفقت کرے، محبت کرے، اس سے پیار کرے۔ کوئی غریب اگر تمہارے پڑوس میں ہے تو اس کی مدد کی جائے، بے کیونکہ شک کہاں خود جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا رات بھر بیٹھ کر دوسروں کے لیے دعا کرتی۔ امام حسن علیہ السلام نے سوال کیا، اماں جان آپ ہمیشہ دوسروں کے لیے دعا کرتی ہیں، اپنے لیے کبھی دعا نہیں کرتی؟ جی امام جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ نے فرمایا، اول ثم الدار ثم الجار بعد الدار، صحیح پہلے پڑوسی بعد میں گھر والے۔ بے شک جب تک کہ ہم دوسروں کے لیے دعا نہیں کریں گے ہماری دعا کوئی قبول نہیں ہوگی۔ بے اس شک لیے امام کے لیے ہر انسان کو آمادہ ہو جانا چاہیے، ہر گناہ اور پرہیز کرنا چاہیے انسان کو، گناہ سے، حرام یقیناً خوری سے، شراب خوری سے، جوا سے، شراب، یہ بہت چیزیں ذرا ذرا سی چیزیں ہوتی ہیں ایک دوسرے کی برائی کرنے سے، کیونکہ اللہ اپنے حقوق معاف کر سکتا ہے لیکن بندے کے حقوق کبھی معاف نہیں کر دے۔ اس بے چیز کا شک سب سے زیادہ اس دنیا میں خیال کیا جائے کہ انسان کو انسان کے حقوق کا سب سے زیادہ خیال ہونا چاہیے کہ انسان ایک دوسرے کے حقوق کو کس طریقے سے ادا کر رہا ہے۔ کسی کا دل تو نہیں دکھایا، اگر انسان نے کسی کا دل دکھا دیا اور وہ انسان راضی نہ ہوا اور وہ مر گیا تو اس کی موت ایسی بہت ہی سخت موت ہوگی اور اس کے لیے عذاب شدید ہوگا، روایتوں میں موجود ہے۔ بے شک اور جب تک کہ وہ انسان اس کو معاف نہ کرے گا اس وقت تک اس کے گناہ معاف نہیں کیے جائیں گے، حتیٰ کہ خدا بھی معاف نہیں کرے گا۔ کہا کہ جس کا تم نے دل دکھایا یا جس کی تم نے برائی کی اس سے سب سے پہلے اس سے کو معافی مانگے آپ۔ یقیناً تو ہمارا وظیفہ
اور واقعاً بہت ہی ضرورت ہے ہم لوگوں کو اپنے آپ کو سنوارنے کی اور سدھارنے کی. بے شک. اگر ہم اب نہ سدھرے تو پھر کبھی نہیں سدھریں گے. یقیناً. یہ زمانہ ایسا ہے اس وقت اس حالات میں. 3 سال سے تقریباً 3 سال ہو گئے ہیں اس دور کو چلتے ہوئے. شدت کا بہت ہی شدت اور سختی کا دور ہے. یقیناً. اس دور میں بھی ہم اگر اللہ اور نبی اور امام سے دور رہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کبھی نہیں سدھر پائیں گے. یقیناً. یقیناً. قبلہ اللہ آپ کے توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. تقریباً وقت جو ہے وہ 1 منٹ کا وقت بچا ہے. اگر مومنین کے لیے کوئی پیغام ہے تو بسم اللہ کیجیے. بس مومنین کے لیے میرے طرف سے بس یہی پیغام ہے کہ ایک دوسرے کا خیال رکھیں، مال حلال کھائیں اور مال حرام سے بچیں. ایک مومن کا بھائی ہے، المسلم و اخو المسلم، مسلمان کا بھائی ہے. بے شک. آج کل کی جو سیاست ہے اس سے بچیں، جی صحیح کیونکہ ہے. جو سیاست چل رہی ہے اس سے اب بچیں اور ایسے کو لیڈر بنائے، ایسے کو اپنا امام بنائے کہ جو واقعاً آپ کی مدد اور نصرت کر سکے. بے شک. بے شک. قبلہ اللہ آپ کے توفیقات اگر خیر آپ میں نے اضافہ فرمائے. نہایت ہی آپ کے ممنون اور مشکور ہے. وقت جو ہے وہ تقریباً اختتام پہ پہنچ چکا ہے. مولا آپ کے توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. اور ایک دفعہ پھر بھی امام حسین علیہ السلام ٹی وی کی تمام اراکین کی طرف سے آپ کے نہایت ہی ممنون اور مشکور ہے کہ آپ تشریف لائے اور نہایت ہی مہم نکات پہ آپ نے اشارہ فرمایا. کربلائے مقدسہ میں آپ کی طرف سے اور آپ کے فیملی والوں کی طرف سے نائب و زیارہ اور دعا گو ہے اور آپ سے بھی التماس دعا کرتے ہیں. بہت بہت شکریہ. پروردگار آپ کے ٹی وی کو اسی طریقے سے جاری و ساری رکھے اور تمام الہی آمین. مومنین تک یہ خبر پہنچتی رہے تاکہ مومنین بیدار ہو جائیں. اور آپ لوگوں کا بہت ہی مشکور اور بہت ہی شکر گزار ہوں کہ آپ لوگوں نے مجھے اس کا موقع دیا. سلامت اور رہے. آج کی یہ کیونکہ ایام بہت ہی مبارک ہیں اور اللہ پروردگار آپ کی ہر مشکل ہر پریشانی کو دور فرمائے. الہی اور آمین. آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. انشاءاللہ خیر بہت ہی مشکور ہوں آپ لوگوں کا. سلامت رہے. قبلہ مولا آپ کے توفیقات میں خیر میں اضافہ فرمائے. فی امان اللہ. خدا حافظ. خدا حافظ. فی امان اللہ. جی یہ تھے ہمارے ساتھ حجت الاسلام علی جناب مولانا سید نواب حیدر زیدی صاحب. قبلہ مشہد مقدس سے بہت ہی اچھی گفتگو فرمائی. اور یقیناً انسان جو ہے وہ امام زمان علیہ السلام کا حقیقی منتظر اس وقت بن سکتا ہے کہ انسان جو ہے وہ حرام کھانے سے پرہیز کرے. حرام کا کھانا دیکھیں اولاً تو جو بحث ہوتی ہے جسم اور روح کی، ایک روح ہے اور ایک جسم ہے. یقیناً جسم کے اپنے مراحل ہوتے ہیں. نباتات سے شروع ہوتا ہے، پھر جا کے وہ پہنچتے پہنچتے صلب پدر تک پہنچ جاتا ہے. اس کے بعد جو ہے رحم تک پہنچ جاتا ہے اور پھر دنیا میں آ جاتا ہے اور دنیا میں مختلف مراحل سے گزرتا ہوا آخر کار جو ہے وہ قبر میں چلا جاتا ہے اور جسم جو ہے وہیں پہ اس کا خاتمہ ہو جاتا ہے. لیکن روح جو ہے، روح کی جو کہ جسم سے پہلے اس کی خلقت ہوئی ہے اور جسم سے پہلی کی جو خلقت ہے اب یہ ان کے مراحل یہ ختم ہونے والا نہیں ہے. یہاں پر روح جو ہے دوسرے اپنے مرحلے یعنی ابتدا میں عالم روح جو کہ فرمایا کہ الستو بربکم قالوا بلا، اور پھر اس کے بعد جو ہے یہ سلسلہ عالم برزخ تک اور پھر عالم دنیا سے پھر برزخ اور برزخ میں روز قیامت اور اس کے بعد بہشت اور جہنم تک کا سلسلہ جو ہے وہ روح کا سفر ہے. اور یہ علماء نے بھی لکھا ہے. تو عرض کروں کہ انسان جو ہے جیسے جسم جو ہے اس دنیا میں وہ گویا کہ ایک پنجرے کی طرح ہے اور روح جو ہے اس کے اندر ایسے ہے جیسے پرندہ. روح پرندہ ہے اور جسم جو ہے وہ پنجرہ. اس کو آپ اس طریقے سے فرض کر لے یا ایسے کر لے کہ آپ یہ کہیں کہ یہ جو ہے جسم جو ہے یہ ایک گھر ہے اور یہ جو روح ہے اس کے اندر رہ رہا ہے. روح جو ہے جسم جو ہی ٹوٹ جاتا ہے روح جو ہے وہ نکل جاتی ہے. انسان جو ہے مثلاً بہت سارے طبی امراض سے انسان فوت ہو جاتا ہے، دل کام کرنا بند کر دیتا ہے تو انسان چلا جاتا ہے، یا دوسرا کوئی ایسی مشکلات ہو جاتی ہے کہ انسان یا جو ہے حادثے میں انسان فوت ہو جاتا ہے. لیکن پھر یہ حال یہ ہے کہ انسان جو ہے اس کا روح
اس کے بدن سے خارج ہو جاتا ہے۔ اب یہ جب تک یہ روح اس بدن میں ہے، اس بدن میں اگر آپ جو شکم میں اگر آپ حرام چیزیں جو ہے وہ ڈالیں گے تو یقیناً اس کا اثر جو ہے وہ روح کے اوپر بھی ہوگا، روح کے اوپر بھی یہ چیزیں جو حرام کی چیزیں ہوتی ہے وہ اثر انداز ہوتی ہے، اور جب یہ اثر انداز ہو جائے تو وہ جو ہے فقط آپ کی جسم نہیں بلکہ آپ کے روح تک بھی اس کے نقصانات جو ہے وہ وارد ہو جائیں گے۔ تو اس عنوان سے بھی ہمارے لیے ایک خاص ضرورت ہے کہ ہم اپنے جسم کو گندگی سے اور ان چیزوں سے بچائے، اور یقیناً گندگی وہی ہے کہ انسان جو ہے وہ حرام خوری کرے یا حرام کام انجام دے۔ ہاتھ پیر جو ہے جب یہ انسان کے چلتے ہیں تو پھر جو ہے حرام کی طرف آپ رغبت آپ کی ہوگی، تو یقیناً یہ آپ کے لیے روز قیامت، چونکہ اس بدن نے دوبارہ اسی حالت میں واپس بھی آنا ہے اور روح دوبارہ اس کے اندر جانی ہے، تو یہ سب کے سب چیزیں روایت میں ملتا ہے کہ خود انسان کے ہاتھ اور پیر انسان کے اوپر وہ گواہی دیں گے کہ یہ شخص جو ہے وہ ظلم کرتا رہا۔ تو ہر حال میں جو ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ ہم لوگ حرام خواری سے اور حرام کے نزدیک جانے سے پرہیز کریں۔ سب سے پہلا وظیفہ یہی ہے انسان کا۔ تو یہ بہت اچھا نکتہ ہے کہ اگر امام زمان علیہ السلام کے ظہور کا کوئی خواہاں ہے، امام کا ظہور وہ چاہتا ہے، اس کا عقیدہ ہے، تو یقیناً ان حرام چیزوں سے اس کو سب سے پہلے اس سے جلوگیری کرنی پڑے گی، اس سے انسان کو اپنے آپ کو بچانا پڑے گا، پرہیز کرنا پڑے گا۔ یقیناً یہی چیز ہے۔ اگر یہ حرام خواری اس قدر خطرناک ہے کہ اگر انسان یعنی ایک لقمہ حرام کا انسان کے پیٹ میں چلا جائے تو یہ ایک ایسا ناسور ہے کہ انسان جو اعمال انجام دے رہا ہے وہ اعمال کا جو اعمال کا جو صلہ ہے، جو اعمال کی جو چیز اعمال کے بدلے ملنی ہوتی ہے، اس میں بھی رکاوٹ بن جاتے ہیں۔ یعنی اس قدر یہ جو ہے مسئلہ دقیق ہے کہ اگر انسان دقت نہ کرے تو یہ مشکلات پہ مشکلات ایجاد کرنا شروع کر دیں گے۔ اور یہی وجہ ہے کہ بالخصوص معصومین علیہ السلام نے حرام خواری سے بچایا ہے اور اس کی یقیناً تاکید فرمائی ہے کہ حرام خواری سے بچے۔ اور خود اگر آپ خطبہ جو سید شہداء علیہ السلام کا خطبہ ہے روز عاشور، فرمایا کہ جب وہ خطبہ فرما رہے تھے تو بہت سارے لوگ تھے جو کھڑے ہو کے سن رہے تھے، تو مولا نے آخر میں ایک اشارہ فرمایا کہ میری آواز جو ہے وہ ضرور آپ تک پہنچ رہی ہے، لیکن آپ اس پہ عمل نہیں کریں گے، چونکہ میں جو بھی کہوں اس کا کوئی اثر تم لوگوں کے اوپر نہیں ہونا ہے، اس وجہ سے کہ آپ لوگوں کے پیٹ میں حرام ہے۔ حرام جب پیٹ میں ہے تو اس کے علاوہ جو ہے جب حرام ایک دفعہ پیٹ میں چلا گیا اس کے بعد آپ بے شک جیسا بھی کریں وہ کوئی فائدہ اس کا نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ جو ہے نادانی میں مبتلا ہے، یعنی خود اہل بیت علیہ السلام سے عشق اور محبت بھی رکھتے ہیں۔ دیکھیں حرام کی دو قسمیں ہیں، یہ ذرا اب یہ بات ذہن میں آئی تو میں اس کو بھی ذرا بتا دوں، ٹائم بھی تقریباً اختتام پہ ہے۔ حرام ایک ایسے ہے جو بذاتاً حرام ہوتی ہے ایک چیز، اور ایک حرام ایسے ہیں کہ جو کسی وسیلے کے تحت حرام ہو جاتی ہے چیز۔ اب جو مطلقاً حرام ہے، جیسے کہ انسان جو ہے وہ نشاور چیزیں، جیسے مثلا شراب کا پینا حرام ہے، بذات خود حرام ہے۔ آپ حلال پیسوں سے بھی شراب خریدیں گے تو حرام ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور چیز بھی ہے کہ جس کی طرف میں اشارہ کروں کہ ایک خاص ایک نشہ ہے، بھنگ کی کاشت کر کے اس کو مائعات کی شکل میں لے کے آنا اور پھر اس کو پینا، تو یہ بھی بھنگ جو ہے اس کے بارے میں روایات موجود ہے، اصول کافی کے روایات موجود ہے مستدرک۔ تو یہ عرض یہ ہے کہ یہ چیزیں جو ہے بذات خود حرام ہے، بذات خود حرام ہے۔ یہ آپ جائز پیسوں سے لیں گے یا ناجائز پیسوں سے لیں گے، حرام ہے، یہ حلال ہو ہی نہیں سکتے۔ اور ایک یہ ہے کہ ایسے حلال جو کہ ذات خود چیز حلال کی ہوتی ہے، بنی حلال کے لیے، لیکن آپ نے حرام پیسوں سے لے کر اس کو جو ہے تناول کیا۔ اب یہ دونوں چیزیں جو ہے وہ حرام ہے۔ تو اصل چیز یہ ہے کہ ان میں سے کوئی چیز جو ہے وہ شکم میں نہ جائے، دونوں حرام، دونوں حرام۔
یہ جو پیسے سے لی ہوئی چیز ہے، حرام پیسے سے چیز لے کے کھانا یہ بھی حرام ہے، جو بذات خود حرام ہے وہ بھی حرام ہے۔ تو پس وہ شخص جو بذات خود ایک چیز ہے، اس کو نشاور چیز اس کو پی کے یا کھا کے اس کے بعد جو ہے وہ اہل بیت کا محب اپنے آپ کو شو کر رہا ہے، یہ جو ہے یہ وہی دقیقاً وہی لوگوں کا کام کر رہے ہیں جو کہ بنی امیہ نے کیا تھا۔ اس قسم کے بد تہذیب اور بد کریکٹر لوگوں کو انہوں نے جمع کر کے ان کو وادار کرتے تھے کہ آپ لوگ اہل بیت سے دوستی کا اعلان کر لو۔ تو یہ ہم وہی بنی امیہ والی سنت جو ہے وہ لوگ جو ہے جو کر رہے ہیں، بنی امیہ والی سنت ہے، اور ان لوگوں سے جو ہے قطعی طور پہ اہل بیت جو ہے ان کا مذہب بھی پاک ہے، اور اہل بیت جو ہے وہ پاک اور پاکیزہ ہے، اور ایسے پاکیزہ ہے جس میں قرآن میں دلیل ہے کہ ایسے پاک اور پاکیزہ ہے کہ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اس تک جو کبھی نجاست پہنچ ہی نہیں سکتی۔ جیسے طہارت کا حق ہے ویسے پاک اور پاکیزہ ہے۔ تو اگر ہم اہل بیت کے ماننے والے ہیں تو سب سے پہلے خود اپنے نفوس کو طہارت دینی ہوگی، نفوس کو پاک کرنا ہوگا، اور اپنے جسم کو پاک کرنا ہوگا۔ یعنی نفوس سے مراد اگر روح لے لے، اور روح کے پاکیزگی کے لیے خود جسم کی پاکیزگی ضروری ہے، اور جسم کی پاکیزگی یہی ہے کہ ہم حرام خواری سے بچیں اور حرام فعل سے بچیں، آنکھوں کے ذریعے، ہاتھ کے ذریعے سے، لمس کے ذریعے سے، کسی حواس خمسہ کے ذریعے سے ہم جو ہے وہ حرام کے مرتکب نہ ہو جائے۔ وہی شخص جو ہے وہ غیبت امام زمان علیہ السلام میں صحیح امام کا منتظر ہے، حجت خدا کے ظہور کے لیے دعا گو ہے۔ اللہم عجل لولیک الفرج۔